मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स और पीटीए की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम्स 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करेंगे। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात कश्मीर के हवाले से देख रहे हैं। आज आपको मालूम है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, और इसकी इंतहाई अहमियत इसलिए भी है कि पूरा पाकिस्तान आज के दिन अपना जो अज़्म है और अपनी कमिटमेंट है कश्मीर के हवाले से वो उसका इजहार करता है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे रैलीज़ होंगी, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग बाहर निकलेंगे और अपनी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स कश्मीर इशू वो उसका इजहार करेंगे। और क्यों ना करें कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और इस शाहरग को ज़िंदा रखने के लिए और इसके इशू को ज़िंदा रखने के लिए हमें हर आदमी को, हर शख्स को आज अपनी कमिटमेंट का इजहार करना है। और आज हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आपको दिखाते रहेंगे। मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जब इकट्ठे होंगे उनकी मुख्तलिफ़ जो मसरूफियात होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको मालूम है कि आज सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर जो हमारी कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने भी अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में यौम कश्मीर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। और आज कश्मीर ही के हवाले से जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और JUIF के सरबराह भी हैं। मौलाना साहब, आज का दिन उसकी अहमियत के हवाले से ज़रा बात कर लें कि इसकी क्या अहमियत है, 5 फरवरी का दिन हम किस तरह मनाते हैं और इससे क्या हम पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक पाकिस्तानी कौम की कश्मीरी भाइयों के साथ हक़ खुद इरादियत और उनकी जद्दोजहद आज़ादी की हवाले से यकजहती का ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है कि ये यकजहती पूरे पाकिस्तानी कौम के जिस्म में रच बस गई है और उनके साथ ये वाबस्तगी पाकिस्तानी कौम के जिस्म के खून का हिस्सा बन गया है। और ये किसी दिन, किसी हफ्ते, किसी महीने और साल का पाबंद भी नहीं है, लेकिन तजदीद अहद के तौर पर 5 फरवरी को पूरी कौम यकजहती का दिन मनाती है। और ये सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर सन 1993 से जब पहली मरतबा पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर कमेटी बनी और जनाब नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम उसके पहले सरबराह बने, तब से आज तक हर साल 5 फरवरी को पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाती है। और आज भी उसी जोश व जज्बे के साथ, उसी वलवले के साथ और उसी अज़्म के साथ पूरी कौम कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मना रही है। और ये एक पैगाम है अपने कश्मीरी भाइयों को भी और अक़वाम आलम को भी कि तमाम दुनिया के तमाम अक़वाम ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के फ़ोरम पर सन 1948 और 49 में जिन करारदादों के ज़रिए उनको हक़ खुद इरादियत दिया था, ये एक एहसास है पूरी दुनिया को एहसास दिलाना कि वो करारदादें अभी तक अमल दरामद की मुंतज़र हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि उन करारदादों पर अमल किया जाए और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। करारदादों की आपने बात की है मौलाना साहब, करारदादें जहाँ पे पेश हुई थीं उनके जो कस्टोडियन हैं जनाब सेक्रेटरी जनरल UN पाकिस्तान में थे रात को, और हमने देखा कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ
موجود تھے، وہ بھی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان میں دیگر ایشوز کا جہاں پہ ذکر کیا، وہاں پہ انہوں نے کشمیر کی بات جو کی، اس میں انہوں نے کشمیر کی سینٹریلٹی جو ہے، اس کی مرکزیت جو ہے، اس کی اہمیت جو ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے اور ہمارے موقف کی کامیابی ہے کہ UN کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ کشمیر کی مرکزیت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور آج کشمیر کمیٹی کشمیر کے حوالے سے ایک یادداشت بھی اقوام متحدہ کے دفتر میں پیش کر رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ خود کشمیری لوگوں نے کرنا ہے. جہاں پوری دنیا اس اصول کو تسلیم کر رہی ہے، وہاں انڈیا خود بھی جو ایک زمانے تک کہتا رہا کہ یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے اور یہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، لیکن آج وہ بھی کشمیر کو ایک بڑا اور انتہائی اہم مسئلہ قرار دے چکا ہے، اور کسی بھی مذاکراتی میز پر کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے سے انکار نہیں کر رہا، اور اس حوالے سے بات چیت پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ جو کشمیریوں کا ایک حق تسلیم کیا جا چکا ہے، اس کا انکار پوری دنیا تو کیا، خود انڈیا بھی شاید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے. اور اس وقت خود امریکی قیادت جو ہے، جو سمجھتی ہے کہ جنوب ایشیا میں قیام امن کے راستے میں انڈیا پاکستان کے خراب تعلقات رکاوٹ ہیں، اور ان تعلقات کے راستے میں مسئلہ کشمیر حائل ہے، تو جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں آ سکتا. تو اس حوالے سے بھی امیدیں وابستہ کی گئی تھی کہ شاید عالمی قوتیں اب مسئلہ کشمیر کے حل میں سنجیدہ ہیں اور اپنی سنجیدگی کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا طرز عمل کیا رہتا ہے. تو اس وقت جو ایک فضا ہے بین الاقوامی سطح پر مولانا صاحب، وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایک نئی حکومت آئی ہے، جو یورپ میں بھی چینجز آ رہی ہیں، وہ بھی کم از کم اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں جو کہ بش کے دور میں تھے، اور یورپ واضح طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے امریکن پالیسی سے جو کہ بش کی تھیں. تو اس صورتحال میں ہمارے لیے کتنی یہ اپرچونٹی ہے، کتنا ایک موقع ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر سکیں اور وہ جو ایک انڈین انٹریسیجنس ہے اس کو ایکسپوز کر سکیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے کشمیر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اس پر غور و فکر بھی کیا ہے. اس وقت تک OIC کی سطح پر کشمیر کا ایک کانٹیکٹ گروپ موجود ہے، اور جس میں سعودی عربیہ اور ترکی اور نائجر اس کے اراکین ہیں، پاکستان، اور کمیٹی کا ایک وفد بھی اس وقت رابطہ گروپ کے ممبران سے ملنے کا آغاز کر رہا ہے، اور اگلے مہینے میں شاید سعودی عرب کا ہم دورہ کریں گے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک تجویز پر اتفاق کیا ہے کمیٹی نے کہ یورپی یونین میں بھی ایک کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہونا چاہیے، اور اس فورم پر بھی مسئلہ کشمیر کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے غالباً آنے والے مئی میں اسلامی کانفرنس جو ہو رہی ہے دمشق میں، وہاں بھی OIC کی کانٹیکٹ گروپ کا ایک خصوصی اجلاس ہوگا. تو ظاہر ہے جی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو سیاسی طور پر اب اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیری لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ وہاں کے کشمیری بے گناہ مسلمان جو شہید ہوئے ہیں، جہاں عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں قربان ہوئی ہیں، اس مقصد کے لیے وہ رائے گاہ نہیں جا سکتی. اور اب دنیا کا فرض ہے
کہ سیاسی لحاظ سے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اس کے حل کے لیے تعاون کریں۔ تو یہ جو آپ ان سے امید لگا رہے ہیں، کیا یہ جو اسپیشل آنوائے کا تقرر ہے رچرڈ ہالبروک صاحب کا اس خطے کے لیے، خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے لیے، جس میں سے انڈیا کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے، اس میں بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جس میں ہم اس پہ خوش ہو سکیں؟ یہی وہ آپ کے چیز جواب ہے۔ سے پہلے میں سر تھوڑا سا آپ کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے ناظرین میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی جو ہے ہماری، اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جیسے ہی پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار یعقوب اپنا خطاب شروع کریں گے، ہم آپ کو وہاں پہ لے کے چلیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ تو اس حوالے سے یقیناً یہی وہ ایک پہلو ہے کہ امریکی صدر اوباما کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو ان کا ایک عزم سامنے آیا تھا، اور جس سے ایک امید وابستہ ہو گئی تھی، اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک مستقل نمائندہ کا تقرر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رچرڈ ہالبروک کا نام بھی آیا، لیکن جب اس کو صرف نوٹیفیکیشن کے وقت پاکستان اور افغانستان تک محدود کر دیا گیا، تو پھر اس پر سوالات اٹھے ہیں کہ یہ شاید انڈین لابی کی اثر اندازی ہے اس کے اس اقدام پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے چینج کی بات کی ہے، تو پھر دنیا کے حالات کو جنگ سے امن کی طرف لے جانا، یہ بہت بڑی چینج ہوگی، اور انسانیت کے لیے ایک بہتری کا ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ سو اس حوالے سے انہیں اقدامات کرنے چاہیے، اور وہ اقدامات جو خود ان کے عزم کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں اور اس کے عزم کی نفی کا اشارہ دیتی ہیں، ایسے اقدامات سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے ایک ماضی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ذرا جھانکا جائے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ تقریباً تمام جو لیڈرز ہیں ان کی بالکل سامنے رہی ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا جائے تو انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں جو جا کے تقریر کی تھی، وہ ایک میرا خیال ہے کہ مارکۃ الآراء تقاریر میں سے کہا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو ناظرین اس کے ایک دو ساؤنڈ بائٹس بھی سنانا چاہیں گے۔ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو سیکیورٹی کونسل میں جا کے تقریر کی تھی کشمیر کے حوالے سے، اس کا ساؤنڈ بائٹ سن کے پھر بات کریں گے۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours, in culture, in geography, in history. جی مولانا صاحب، ایک چیز مجھے جو سب سے زیادہ اس میں مجھے محسوس ہوئی وہ تو کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہوتی ہے، کہ ایک بالکل کلیئر بات کسی بھی معاملے پر بھٹو صاحب نے جو کی کہ بالکل وہ ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کیتھ اینڈ کین اینڈ بلڈ اور سب کچھ انہوں نے بتایا۔ آپ نے کیسا فیل کیا اس کمٹمنٹ کو؟ میرے خیال میں بھٹو صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے تو یقیناً وہ پاکستان کے اس وقت کے انتہائی ایک نامور وزیر خارجہ ثابت ہوئے، اور جنہوں نے اپنی شخصیت بطور وزیر خارجہ کے بین الاقوامی سطح پر منوائی تھی، اور یو این میں جو ان کا خطاب ہے وہ ایک تاریخی دستاویز ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ایک بڑا واضح قسم کا پیغام اس نے کشمیریوں کو پہنچایا تھا۔ اس حوالے سے بہرحال ایک واضح قسم کا پیغام جو آج بھی ہمارے ملک کی تاریخ کا حصہ ہے، اور آج بھی اس کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ وہ احساسات ہیں
جو پاکستانی قوم کے دلوں کے اندر ہیں اور جس کا اظہار پاکستانی قوم کے قیادت مسلسل کرتی چلی آئی ہے، اور یہ آواز آج بھی اسی طرح زندہ ہے، اسی معنی و مفہوم کے ساتھ، اسی تشریح کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آج بھی اسی طرح مسلمانوں کے اور پاکستانی عوام کے دلوں میں وہ آواز اسی طرح ایک تازگی رکھتا ہے، اور آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنی زبردست طریقے سے آپ بات بھی پہنچاتے رہے ہیں اور مختلف ایشوز کے اوپر بات ہماری لیڈرشپ مختلف سطحوں پر کرتی بھی رہی ہے؟ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق پر مبنی ایک سٹینس ہے، ہماری بات بالکل سچ پر مبنی ہے۔ اس کے باوجود جو دوسری جانب ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ہم ایک قسم کی منافقت بھی دیکھتے ہیں، ایک قسم کا جھوٹ بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے دو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک طرف وہ کہ جو وہ اپنا بین الاقوامی برادری کو دکھاتے ہیں، ایک چہرہ وہ کہ جو آپ کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں، وہ جو ایک گاندھین فلسفی پیش کرتے ہیں وہاں پہ، اور ہمارے ہاں یہاں پہ جو ممبئی اٹیکس ہو جاتے ہیں تو کچھ اور چہرہ آ جاتا ہے، کشمیر آتا ہے تو کچھ اور چہرہ آتا ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے اس کو ہم کیا صحیح معنوں میں ایکسپوز کر پائے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شملہ معاہدہ جو ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ ہوا تھا، یقیناً پاکستان اس وقت بڑے دباؤ میں تھا، تقسیم ہو چکا تھا، بہت بڑی فوج ہماری محصور تھی ان حالات میں، لیکن ایک بڑا اصولی قسم کا فیصلہ کہ اپنے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے اور باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ اب دیکھیے، جب کشمیر کا سوال آتا ہے تو کشمیر کے مسئلے پر تو انڈیا اصرار کرتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ثالثی ہمیں قبول نہیں، پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی فورم پر لے جائے۔ اقوام متحدہ کی جس کی قراردادیں ہیں، خود اقوام متحدہ اگر اپنی انہی قراردادوں پر بحث کرتی ہے تو اس پر بھی وہ احتجاج کرتا ہے اور اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ممبئی واقعہ آتا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات اور افہام و تفہیم اور مسائل کے حل کے سفر کو معطل کرتا ہے تو اس مسئلے کو وہ پھر بین الاقوامی فورم پر اٹھاتے ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں مولانا صاحب، یہ جو تضاد ہے ممبئی کا اور وہ انٹرنیشنلائز جو کرتے ہیں اس پہ بات ہوگی، لیکن چونکہ ٹائم آ گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور یوم کشمیر کی کیا امپورٹنس ہے اس پہ بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے، اور کوشش کریں گے جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی ذرا ٹیکل کیا جائے اور مولانا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ایشو کی سیر حاصل جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ آفٹر دس بریک، سی یو ان اے بٹ۔ موبائل یوزرز کی سیکیورٹی پاکستان کے تمام موبائل آپریٹرز اور پی ٹی اے کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے 1 فروری 2009 سے خریدی جانے والی تمام سمز 789 کال کر کے اپنی بنیادی معلومات بتانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوا کریں گے۔ کال کرتے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارے کانٹیکٹ سینٹر کا قابل عملہ آپ کے لیے اس مرحلے کو تیز ترین بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کشمیریوں کا نعرہ غلامی سے انکار، حریت سے پیار۔ اس پرچم کے تار تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ موبائل یوزرز کی سیکیورٹی پاکستان کے تمام موبائل آپریٹرز اور پی ٹی اے کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے 1 فروری 2009 سے خریدی جانے والی تمام سمز 789 کال کر کے اپنی بنیادی معلومات بتانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوا کریں گے۔ کال کرتے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارے کانٹیکٹ سینٹر کا قابل عملہ آپ کے لیے اس مرحلے کو تیز ترین بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر آئے ہیں، اور مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اس کا تھوڑا سا 30 سیکنڈ میں ہمیں جواب چاہیے کہ جو تضاد آپ بتا رہے تھے ممبئی میں انہوں نے بائی لیٹرلزم کو چھوڑتے ہوئے انٹرنیشنلائز کیا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ تو یہ بات دنیا کے سامنے آئی ہے کہ دیکھیے، اگر ایک طرف ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے تنازعات کی بات کرتے ہیں تو اس پر تو انڈیا کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باہمی معاملہ ہے اور اس پر ہم باہمی طور پر بات کریں جی،
اور کسی بین الاقوامی فورم پر اگر پاکستان اس مسئلے کو اٹھاتا ہے تو اس کی وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن ابھی حال ہی میں جب ممبئی واقعہ ہوا تو اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کو اٹھایا گیا. اقوام متحدہ نے بھی جو اس پر رول ادا کیا اور پاکستان کے اندر تنظیموں پر اس نے پابندی لگا دی. تو رفاہی تنظیموں پر پابندی لگا کر اسے دہشت گرد کہنا، تو ان کے اس اقدام کو بھی جانبدارانہ تصور کیا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی جو تضاد ہے اس کو ہم مزید ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خبروں کا وقت آ گیا ہے. خبریں دیکھیے گا اور اس کے بعد آئیں گے تو مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. سو سی یو ایفٹر دا نیوز. موبائل یوزرز کی سیکیورٹی پاکستان کے تمام موبائل آپریٹرز اور پی ٹی اے کی اولین ترجیح ہے. اسی لیے 1 فروری 2009 سے خریدی جانے والی تمام سمز 789 کال کر کے اپنی بنیادی معلومات بتانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوا کریں گے. کال کرتے وقت اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں. ہمارے کانٹیکٹ سینٹر کا قابل عملہ آپ کے لیے اس مرحلے کو تیز ترین بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. محبت کے پل ہیں خوشی کے لیے، پیار ملتا رہے زندگی کے لیے، اس کی خوشبو کی خوبی سبھی جانتے، یہی ہم راز ہے سبھی کے لیے. رشتوں کی مہک وادیوں سے گھر تک، کسان ویجیٹیبل گھی. BTV ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ٹیلینور نے. ٹیلینور the smart call. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. BTV نیوز میں اب تک کی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مقیم پاکستانی اور کشمیری آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. اس موقع پر عالمی برادری پر واضح کیا جائے گا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت نے پہلی بار پاکستان میں یہ دن سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا تھا. دن کا آغاز مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی اور کشمیری شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا. آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والی تمام شاہراہوں اور پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جا رہی ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ حکومت کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کا پختہ عزم کیے ہوئے ہے. پاکستان کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے. صدر زرداری نے کہا کہ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کے ساتھ مناتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے مطابق اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جد و جہد کی حمایت کر سکیں. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ اعلان اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں کیا. صدر آصف علی زرداری نے تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا. صدر آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان انصاف پر مبنی بین الاقوامی معاشرے کا زبردست حامی ہے. اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اقوام متحدہ عالمی اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک پر اس کے اثرات کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے.
وفاقی کابینہ نے ملازمت کے مقام پر ملازمین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کے بل 2008 اور ضابطۂ فوجداری کے ترمیمی بل 2008 کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں ہوا۔ کابینہ نے گڈ گورننس کو یقینی بنانے اور G11 ملکوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے سلسلے میں کئی اہم فیصلے کیے۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے ایک بیان میں کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت سیاسی ہم آہنگی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آزاد عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں۔ شہری رحمان نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف کو منتخب حکومت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جمہوری عمل سے قائم ہوئی ہے اور صدر مملکت اور وزیر اعظم رواداری کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کو وحشیانہ کارروائیوں سے باز رکھے۔ اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب میں فلسطینی صدر نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطین پر حالیہ حملے کے دوران 22 دن تک بے گناہ افراد پر مظالم ڈھائے ہیں۔ اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کی ان کارروائیوں پر اس کے خلاف ایکشن لے۔ الفجر انٹرنیشنل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے تہران میں شروع ہو رہا ہے۔ 16 ملکوں کے کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی 6 رکنی ٹیم ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ کشمیر کے آئینے میں ذرا جمہور کے دعوے داروں نے کیا انسانوں کے
साथ किया असमत लूटी सरकार दिए जीने का हक भी छीन लिया अब किस जुल्म की आंधी से हमें दर्स मिला है शहादत का हर मक़तल हमने चूम लिया जहाँ लहू गिरा वहाँ फूल खिला कश्मीर की धरती से आती है एक सदा हमने लहू से लिख दिया किस्मत का फैसला कश्मीर की धरती से आती है एक सदा हमने लहू से लिख दिया किस्मत का फैसला मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स और पीटीए की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम्स 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करेंगे। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से मुलाहिजा कीजिए स्पेशल प्रोग्राम ताउन क्या है जोंग सब कह दो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे कश्मीर में जारी जबरो जुल्म और सितम और सब कुछ जो हो रहा है वहाँ पे। एक अजीब सी कहानी है जिसको देख के दिल मगमूम हो जाते हैं। उसका चंद मनाजिर आप देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये जुल्म कब ख़त्म होगा और ये जो जबरो सितम की जो रात उनके ऊपर तारी हुई है कब छटेगी और वहाँ पे आज़ादी का सूरज कब तुलू होगा। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी बात तो हम कर सकते हैं लेकिन इसका जवाब हमारे पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। मौलाना साहब के साथ बात हो रही है लेकिन मैं ये यहाँ पे बताता चलूँ कि आज यौम यकजहती कश्मीर जो है ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम पाकिस्तानीज़ और कश्मीरीज़ जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में मौजूद हैं वो इसको मना रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तक़रीबात जो हैं वो हो रही हैं। मुझे अमेरिका से कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब की भी एक ईमेल आई है जिसमें उन्होंने अपनी एक चंद सतूर पर मबनी एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि कश्मीर इशू कैन नेवर बी रिजॉल्व विदाउट द पार्टिसिपेशन एंड कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। Contrary to much prevailing mythology, Kashmir is not a border quarrel between India and Pakistan. It is not a fight between secularism and theocracy. It is about the right of self-determination of 15 million people of Jammu and Kashmir. We believe that the way to a peaceful settlement of the Kashmir issue lies in tripartite negotiations between India, Pakistan and the accredited leadership of the people of Jammu and Kashmir from both sides of the ceasefire line. ये डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब कह रहे हैं। और इस सिलसिले में ये भी आपको बताता चलूँ कि कश्मीरीज़ जो हैं वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में
یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں 15 فیبری کو، سنڈے ہوگا، اور اس میں سب لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہاں پہ وہ جائیں اور اپنا جو ایک کنسرن ہے کشمیر کے حوالے سے وہ امریکنس تک پہنچانے میں اپنا ایک رول پلے کریں، کیونکہ وہاں پہ لابنگ ہی ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور یہ یقین مانیے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اپنی بات کریں تو وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور آپ کے لیے پھر کام کرنے کے لیے آمادگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. مولانا صاحب، ایک چیز جس میں جو ابھی اسی اسٹیٹمنٹس میں مجھے خیال آیا کہ انڈیا میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ریزنیبل لوگ ہیں، جو جن سے بات کی جائے تو وہ سنتے بھی ہیں اور وہ ان کا ذہن اوپن ہوتا ہے کچھ لوگوں کے علاوہ. تو کیوں نہ ایسا بھی کیا جائے کہ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کو وہ میسیج دیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے میسیج دیں کہ جناب یہ اب وقت آ چکا ہے، دنیا اس کو پہچان چکی ہے اس ایشو کو، اور اس کا حل کا وقت آن قریب پہنچا ہے. تو کیا یہ سب ممکن ہے؟ دیکھیے، جہاں تک انڈیا کے سیاستدانوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی سنجیدہ لوگ ہیں اور بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں. 2003 میں جب میں ایک وفد لے کر وہاں گیا تھا تو وہ انتہائی سخت حالات تھے جی. اس وقت سے بھی کوئی زیادہ سخت حالات تھے کہ دونوں ممالک کے جو وہاں ہائی کمیشن تھے وہ بند تھے جی، اور سوائے اسٹینوگرافر کے کسی ایک آدھ کے وہاں سفارت خانوں میں یا ہائی کمیشن میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا جی. تمام زمینی راستے ہمارے بند ہو گئے تھے، چاہے وہ ریل کا رابطہ ہو، چاہے وہ بس کا رابطہ ہو، چاہے فضائی رابطے ہوں، یہاں تک کہ ہماری فضائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو گزرگاہیں تھیں وہ بھی بند کر دی گئی تھی ایک دوسرے کے لیے. تو ان حالات میں یہاں سے انڈیا گیا اور ایک بڑا خوش آمدید وہاں ہمیں کہا گیا ہر سطح پہ، اور ہم لوگ وہاں پر ملے ہیں لوگوں سے، ہم سیاسی لوگوں سے ملے ہیں، وہاں کے مذہبی لوگوں سے ملے ہیں، یہاں تک کہ ہم وہاں کے انتہا پسندوں سے بھی ملے ہیں. اور ان سے گفتگو کرنے کے بعد ان کو بھی جو سٹیٹمنٹ دینا پڑا وہ یہی تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے. اور پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک ہی سال کے اندر تقریباً ہمارے ہوائی رابطے بھی بحال ہو گئے، ہمارے زمینی رابطے بھی بحال ہو گئے، ہمارے ہائی کمیشن بھی فل فلیج کام کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد مختلف شعبوں میں ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے. یہاں تک کہ ان دنوں میں، یعنی بمبئی واقعے سے چند دن پہلے تک، بلکہ انہی دنوں میں ہمارا جو باہمی تجارت کے معاملے پر فوکس کیا ہوا تھا دونوں ممالک نے. تو اس حوالے سے جو ہم ایک پیغام انڈیا کو دینا چاہتے ہیں کہ جی دونوں ممالک جب ایک دفعہ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ ہم نے دوستی کے ایک منزل پہ پہنچنا ہے، مسائل کے حل کی منزل پہ پہنچنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. اور اس حوالے سے کوئی حادثہ جو ہے وہ ہمارے اس سفر کو معطل نہ کرے، اس پر ہمارا ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جب بھی ہم کچھ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حادثہ بیچ میں آ جاتا ہے، جیسے کہ کارگل کا واقعہ ہوا، پھر بات چیت شروع ہوئی تو پھر انڈیا پارلیمنٹ میں پر حملہ ہو گیا تو اس نے پھر صورتحال بہت خراب کر دی. تو اب ممبئی واقعے نے کچھ تعطل پیدا کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ضرور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو صورتحال کو معمول پر لانے اور دو مستحکم پڑوسیوں کے طور پر اور پرامن پڑوسیوں کے طور پر رہنے کا جو ایک عزم ہے، اس عزم کی تکمیل کے لیے ہمارے رویے جو ہیں وہ مثبت ہونے چاہیے. اور اختلاف ہے کشمیر کے مسئلے پر، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، اور پاکستانی قوم من حیث القوم کشمیریوں کے موقف کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہم دلیل کی بنیاد پر سنجیدہ ہو کر بیٹھتے ہیں تو یہی ایک مسئلے کے حل ہے، کیونکہ جنگیں ہو چکی ہیں اور جنگ مسئلے کا حل ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دلیل کے ہی ذریعے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے، مختصر سی بریک، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ، ویل بی رائٹ بیک.
मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स और पीटीए की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम्स 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करेंगे। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है कश्मीर के हवाले से और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और सारी कौम आज कश्मीर के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार कर रही है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, अब बात करते हैं उनकी साहबजादी साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से। कानून साज असम्बली में उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक स्पीच की थी, वो भी एक ज़बरदस्त स्पीच थी, उसका भी एक इक़्तिबास सुनते हैं और उस पर फिर मौलाना साहब का कॉमेंट लेंगे। जिद्दोजहद आजादी में अहलियान कश्मीर कभी तन्हा नहीं रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के कायदीन, उसके बानी ने हमेशा कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद का साथ दिया है। मैं आज अपनी जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम की जानिब से इस कमिटमेंट, इस हिमायत और इस तायीद का इआदा करता हूं। जी मौलाना साहब, बेनज़ीर साहिबा कानून साज असम्बली में अपने कमिटमेंट का इजहार कर रही थी कश्मीर के हवाले से। भुट्टो साहब के बाद उनकी साहबजादी की कमिटमेंट कैसा फील किया आपने? उस ज़माने में वो कश्मीर गई थी और आज़ाद कश्मीर में जाकर उन्होंने पब्लिक से भी खिताब किया था, कानून साज असम्बली से भी खिताब किया था और फिर इंडिया के वज़ीर आज़म को ये पैगाम भी दिया था कि अगर वो कश्मीर आपका है तो आप भी ज़रा श्रीनगर में आकर खिताब फरमाएं। तो इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे साथ जो थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का वाबस्ता है, इस कश्मीरी ने हमेशा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खैर मकदम कहा है, पाकिस्तानी हुकूमत को एहतराम दिया है, जबकि वहाँ पर जो श्रीनगर का कश्मीर है वहाँ पर भी अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाए तो उसका इस्तकबाल शायद बहुत बेहतर तरीके से होगा और इंडिया का वज़ीर आज़म जब आता है तो वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वहाँ आता है और बड़े सिक्योरिटी कंसर्न के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक फ़र्क है कि ज़ाहिर करता है इस बात को कि कश्मीरियों के दिल किसके साथ हैं, कश्मीरियों की ख्वाहिशात किसके साथ वाबस्ता हैं, उनके दिल किसके साथ धड़कते हैं, उनकी घड़ियाँ किसके साथ चलती हैं, उनके जो जलसे हैं उनमें किसके नारे लगते हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ मैटर करती है। इसमें एक चीज़ मौलाना साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस पर मज़ीद बात की जाए कि हमारे जो इस वक्त ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, वो जिस वक्त आप गए थे आपने कहा कि उस वक्त हालात ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी कोई कम ख़राब नहीं है। अगरचे हाई कमीशन जो है वो अभी फंक्शनल हैं, वो अभी बंद नहीं खुदा न खास्ता हुए, लेकिन हालात ख़राब हैं। इसमें अब क्या किया जाए, किस तरीके से मामलात को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे जो बड़े रीज़नेबल सियासतदान भी थे इंडिया में वो भी इस लहर का शिकार हो गए और हमने प्रणब मुखर्जी साहब जैसे लोग जो हैं उनको भी देखा कि वो भी इसमें बह गए और अपनी जो एक अकल पर मबनी जो गुफ्तगू हुआ करती थी किसी ज़माने में उनकी, वो छोड़कर वो जज्बात में आ गए। लेकिन एक फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने रहा कि यहाँ पाकिस्तान में जिस यकजहती का इजहार किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पर तमाम पार्टियाँ, चाहे सियासी हों चाहे मजहबी हों, अपोजिशन से हुकूमत से, वो तमाम के तमाम यकजा हो गई और भरपूर किस्म का एक कौमी यकजहती का इजहार किया। जबकि इंडिया में तेज़तुन रवैया और लबलहजा वो सिर्फ हुकूमती पार्टी का था और वहाँ की अपोजिशन जो है वो उस पर तनकीद कर रही थी और आवाम की तरफ से हुकूमत पर एक दबाव बढ़ रहा था। तो ये तअस्सुर लिया गया कि शायद वहाँ की हुकूमत अपोजिशन की तनकीद या अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती और वो अपने दबाव को पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है जी। तो उससे एक चीज़ जो उभरी वो यही थी कि एक पार्टी शायद अगले इलेक्शन के लिए एक फ़ज़ा बना रही है ताकि पाकिस्तान इंडिया के
दुश्मनी के तस्वुर में और इस एहसास में वो इंडिया के अवाम का वोट हासिल कर सके। तो ये एक फ़र्क दोनों ममालिक के सियासत में नज़र आया कि जो यकजहती पाकिस्तान के अंदर सियासत में नज़र आई कश्मीर के हवाले से, वो यकजहती वहाँ इंडिया में नज़र नहीं आई सियासी उफ़क़ पर। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा कि पिछले ही दिनों में आपको मालूम है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हुए, और वो इंतखाबात अगरचे ये कहा गया कि ये गली और सड़कें बनाने के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उसको उस तरह यूज़ किया कि जैसे उनकी एक कामयाबी हुई है। फारूक अब्दुल्ला साहब के जो साहबजादे हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद एक चेंज वहाँ पे महसूस होनी शुरू हुई, और इसमें हमने ये देखा कि 60% के करीब लोगों ने वोट भी दिया उसमें। तो क्या उससे जो इंडियन प्रोपेगेंडा था उसको तक़वियत पहुँची कि लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं? इसको आप किस तरह ले रहे हैं? उन्हीं दिनों में कश्मीरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर जनाब अब्दुल गनी भट्ट साहब यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, और हमारी पार्लियामेंट की जो कश्मीर कमेटी है उन्होंने उनको खुसूसी तौर पर दावत दी, और इसी बात पर उन्होंने तबसरा किया, क्योंकि इन दिनों में दो सिनेरियोज सामने आ रहे थे। एक, जब वो श्राइन की ज़मीन के हवाले से जो झगड़ा उठा था, उस पर जो कश्मीरी मुसलमानों का रद्द-ए-अमल सामने आया, एक वो तस्वीर भी सामने थी, एक वो मंजर भी सामने था। दूसरा जो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में वोट का जो टर्नआउट सामने आया, ये दोनों चीज़ें सामने थी, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक है कश्मीरियों की मुस्तकिल सोच, एक है हालात की ज़रूरतों के साथ उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो जाहिर है कि वहाँ के लोग इंसान हैं, ज़रूरतें भी रखते हैं, और वहाँ की एक पसमानदगी है। वहाँ पर हर सतह पर फ़ौज मुसल्लत है, गली कूचे उनके कब्ज़े में है, गांव से लोग घास काटने के लिए भी बाहर जाते हैं तो तलाशियाँ उनको देनी पड़ती हैं, वापस आते हैं तो भी तलाशी से गुजर कर शहर में आना पड़ता है। उस माहौल में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर कारोबार नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर गलियाँ जो हैं वो दरबदर है, इंसान की आम जिंदगी मुतासर है, तो वहाँ पर वो फौरी तौर पर किसको पुकारे जी, किससे वो उम्मीद रखे? तो जाहिर है जो कुव्वतें उनके ऊपर वहाँ पर हुकूमत कर रही है, उन्हीं की तरफ उन्होंने आवाज़ देनी है इंसानी नाते के हवाले से। लेकिन एक है हक़ खुद-ए-इरादियत के हवाले से उनकी एक कौमी सोच, तो ये उसकी तशरीह नहीं है, ये वो आवाज़ नहीं है। तो दोनों चीज़ें चूँकि बैक वक्त नज़र आ रही थी, वो नारे भी नज़र आ रहे थे जब वो कह रहे थे कि श्रीनगर की मंडी रावलपिंडी, ये भी था कि जम्मू का रास्ता जब रोक दिया गया उनका, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है मुजफ्फराबाद का रुख कर लिया। तो ये एक अवामी रैला था, एक अवामी सोच, जिसमें ये नहीं था कोई एक ख़ास पार्टी या कुछ लोग, और इसमें अस्करियत भी इन्वॉल्व नहीं थी जी, बल्कि खालिसतन एक सियासी और एक अवामी सतह पर। बिल्कुल ठीक है। इसमें मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन एक और ब्रेक। आपको मालूम है कि ब्रेक्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। सी यू इन अ बिट। मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स और पीटीए की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम्स 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करेंगे। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से, और हम बात कर रहे थे कश्मीर में जो पिछले दिनों में इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात के बाद जो इंडियन प्रोपेगेंडा था उस हवाले से। मौलाना साहब, हमने देखा कि जब ये इंतखाबात हुए तो बड़े भरपूर तरीके से आपने जो बात भट्ट साहब की कही वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो अगरचे मुस्तकिल सोच उनकी नहीं थी और उनकी ज़रूरियात भी थी और हैं भी, लेकिन इंडिया ने उसको जिस तरह पूरे इंटरनेशनल सतह पर उसको प्रोपेगेट किया वो बिल्कुल डिफरेंट था।
انہوں نے اس کو کہا جی کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ہماری پالیسیز میں، اور یہ لوگوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریز جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے. تو کیا وہ حق خود ارادیت کا نعم البدل انہوں نے جو بنانے کی کوشش کی اس میں وہ کامیاب ہوئے؟ دیکھیے یہ تو ایک فطری بات ہے کہ انڈیا نے تو اس کا وہی مفہوم دنیا میں متعارف کرانا ہے اور اسی کو پروپیگیٹ کرنا ہے، لیکن حقائق اپنی جگہ پر حقائق ہوتے ہیں. پروپیگنڈے سے کسی کے احساسات میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، کسی کی سوچ میں تبدیلی نہیں آیا کر سکتی. تو یہ ظاہر ہے جی کہ موجودہ حالات بھی اور آنے والا مستقبل بھی وہاں کی جو زمینی تصویر ہے وہ پوری دنیا پہ واضح کر رہا ہے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اور اس وقت بھی ظاہر ہے جی کہ سری نگر میں بیٹھنے والے وہاں کی کشمیری مسلمان قیادت اگر ان کی جو گفتگو ہے اور اس گفتگو میں جو بے لاگ گفتگو ہے ان کی، اور غیر مبہم انداز کے ساتھ وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اگر سری نگر کے ماحول اور وہاں کا کشمیری بھائی وہ اس کے پشت پر نہ ہوتا تو شاید کشمیر کی حریت کانفرنس کی قیادت بھی اتنے واضح اور غیر مبہم انداز میں اپنا موقف پیش نہ کر سکتی. ان میں جو یہ جرأت ہے، ان کی آواز میں جو وضاحت ہے، جو صراحت ہے، اور جو غیر مبہم انداز ہے ان کا، یہ خود دلالت کرتا ہے اس بات کا کہ اس کے پشت پر وہاں کے کشمیری عوام ہے. تو جو کشمیری قیادت ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے صرف اے پی ایچ سی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ ظاہر ہے جی کہ جب تک آپ اور وہاں کا کشمیری ذہن جو ہے وہ الیکشن کو جب تک متبادل نہیں سمجھتی اپنے حق خود ارادیت کا، تو الیکشن میں تو جی آج کل دنیا میں ہر آدمی اسمبلیوں تک پہنچنا یہ ایک انسانی خواہش بھی بن گئی ہے اب تو جی. لیکن جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ انتخاب میرے اس حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہے، جی اس سوچ کی کوئی قیادت کرے گا تو وہ ظاہر ہے تو پارلیمنٹ سے باہر ہی ہوگا. اچھا، اے پی ایس سی کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ کلدیپ نائر صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انتخابات ہیں، اور اس سے پہلے جو شرائن کا جس کا آپ نے ذکر کیا، شرائن کے اوپر جو ایک تحریک اٹھی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اے پی ایچ سی کو اس تحریک نے ارریلیونٹ بنا دیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو لفظ یوز کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اے پی ایچ سی جو ہے وہ اپنی طاقت کو ایگزیجریٹ کرتی رہی ہے، زیادہ بتاتی رہی ہے، اور ایکچولی وہ ایسا نہیں ہے. کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ یہ خیر ہر تجزیہ نگار کا اپنا ایک تبصرہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے تبصرے سے اور اس کے تجزیے سے اتفاق کیا جا سکے. جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ اپنی پشت پر کشمیری قوم کی حمایت نہ دیکھتے اور حق خود ارادیت کے بارے میں ان کے نظریے کو نہ محسوس کرتے تو اس ماحول میں اتنا غیر مبہم انداز کے ساتھ وہ موقف پیش کرنا، اس میں شاید ان کو مشکلات ہوتی. حق خود ارادیت کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں وہ واضح طور پر اس کا اظہار کرتی ہیں، اور اس کے لیے اپنا ایک عسکریت تک کی اجازت دیتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9/11 ہوتا ہے، 9/11 کے بعد سے سینیریو بالکل چینج ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اب جو کشمیر کی جو ایک جینوئن ایک موومنٹ ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کوارٹرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اب ہمارے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان کے لیے اور خود کشمیریوں کے لیے کہ 9/11 کے بعد جو دنیا کی سیاست تبدیل ہوئی ہے، اور امریکہ اور ان کے جو مغربی حلیف ہیں، انہوں نے عالمی مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے، اس پر تسلط قائم کرنے کے لیے، بین الاقوامی برادری کے اور پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کے وسائل تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنا اور سیاسی بارادستی قائم کرنے کے لیے جو نعرہ دیا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ. یعنی اب اگر کوئی بھی قوت دنیا میں آزادی کے نام پر جنگ لڑے گی تو اس کو دہشت گردی کہہ کے، اور کوئی اس کے خلاف آواز بھی نہیں بلند کر سکے گا، کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ آزادی کی جدوجہد کا نام دہشت گردی رکھ دیا تو دہشت گردی کی حمایت کون کرے گا؟ لہٰذا اس وقت پوری دنیا میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ سکے
کہ بھائی یہ جنگ جو ہے آپ کی دہشت گردی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو دنیا کے وسائل پر قبضہ اسپیشلی ان کرنا ہے۔ حالات میں کہ جہاں پہ ٹیررزم کی کوئی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے، اور پھر دہشت گردی کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی اس کا تشریح نہیں ہے، اور زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے کہ اگر تم آزادی کے لیے لڑ رہے ہو تب بھی دہشت گردی ہے، اگر تم مذہب کی دفاع کر رہے ہو تب بھی دہشت گردی ہے، اگر اپنے حق خود ارادی کی دفاع کر رہے ہو۔ اس کا فائدہ انڈیا کو پہنچا ہے، اور انڈیا نے اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا ایڈوانس کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ عالمی برادری کی توجہ اپنی طرف منتقل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ جو امریکہ نے 9/11 کے بعد اپنے مفادات کے لیے ایک جنگ شروع کی ہے، اس نے انڈیا کے تھوڑا حوصلے کو بلند کیا ہے کہ وہ بھی کاؤنٹر کر سکے کہ کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ بھی دہشت گردی کے خلاف، اور بین الاقوامی برادری بھی مجبوراً ان کو کہہ سکے تاکہ بین الاقوامی قوتوں کے عمل میں تضاد نظر نہ آئے جی، کہ افغانستان میں تو وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں لیکن پھر کشمیر میں وہ جہاد ہو جاتا ہے جی۔ تو اس میں انہوں نے پوری دنیا کو ایک مشکل میں ڈالا ہے، اور خود پاکستان اس مشکل میں ہے کہ کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی کو پاکستان بھی جہاد کہتا ہے، اور پھر افغانستان میں اگر وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پاکستان بھی اس کو دہشت گردی کہہ رہا ہے۔ تو خود پاکستان بھی اس وقت اس ٹرمینالوجی کے حوالے سے کچھ تضاد کا شکار نظر آتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی جو ہے کشمیر کے حل کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی ہم شاید کلیئر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جہاد کا راستہ بھی جاتا ہے اس طرف، اس کے حل کی طرف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ جاتا ہے، تو آپ کس راستے کے حق میں ہیں؟ دیکھیے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، جہاد تو ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جو بھی آپ کی جدوجہد ہو، جس رنگ کی بھی ہو، چاہے مسلح ہو چاہے غیر مسلح ہو، چاہے آپ تحریک کی بنیاد پر جدوجہد، اس سب کو جہاد کے زمرے میں ہی لایا جا سکتا ہے۔ تو سیاسی جدوجہد جو ہے وہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جہاد کا ایک وسیع مفہوم ہے، لیکن جہاد کو صرف مخصوص کر دیا ہے بندوق برداری کو جی، کہ اگر آپ نے کسی مرحلے پر جا کر بندوق اٹھا لی تب تو اس کا نام جہاد ہے، لیکن اس سے نیچے اگر آپ ایک تحریک چلاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، الیکشنوں میں جاتے ہیں، تو اس کو پھر لوگ جہاد کے زمرے میں نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی ایک مشکل ہے کہ مسلمانوں نے خود جو ہے وہ جہاد کے تصور کو محدود کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس محاذ پر بھی کشمیری اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اس کو جہاد ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ویری گڈ، یہ آپ نے بہت اچھا جہاد کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کیا۔ ناظرین، جہاد کے بارے میں مختلف لوگوں کا جو ایک نظریہ ہے اس کو تھوڑا سا اس کو ذرا براڈن کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، کشمیر کے حوالے سے آپ سے ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بہت مزہ آیا۔ اللہ کرے کہ آزادی کشمیر کا جو سورج ہے وہ جلد طلوع ہو سکے، آپ بھی دیکھ سکیں اور ہم بھی دیکھ سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو ایک ڈسکشن سنواتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ایک ریکارڈڈ ہمارا ایک پروگرام ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، اور مولانا صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ So see you the program.